वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। आज हमारे जो गेस्ट हैं अली अब्बास साहब, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि इनसे किस बारे में बात करूँ, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी ये मास्टरी रखते हैं अपने पास, तो बातें चलती रहेंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम मुसा साहब। सर कैसी तबीयत है आपकी? फुल ऑफ एंजॉय। अच्छा, सो नाइस टू मीट यू एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। एंड यू नो आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन योर सोशल मीडिया फ्रॉम आई गेस अ लॉन्ग टाइम। 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, और कभी किसी कंट्री घूम रहे होते हैं, कभी किसी कंट्री घूम रहे होते हैं। ट्रैवलिंग का बड़ा शौकीन रखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या क्या मिलता है ट्रैवलिंग से खर्चा करवा के? पहली बात तो ये कि मेरा अपना खर्चा होता नहीं है। अच्छा। किसी ज़माने में मैं एक दफ़ा या 2 दफ़ा शायद मैंने अपना खर्चा किया था, उसके बाद फिर मैं लोगों के खर्चे पे ही जाता हूँ। अच्छा, जो मुझे इनवाइट करते हैं लोग, या मुझे किसी टॉप टी बुलाया जाता है या किसी टीवी चैनल से ही बुलाया जाता है, तो मैं ना अपना कोई अब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता ट्रैवलिंग का। मुझे लगता है मूसा साहब कि अगर आप दुनिया में आए हैं, मुझे लगता है ये आप पे ना दुनिया देखनी फ़र्ज़ है। अगर आप दुनिया देखे बगैर यहाँ से चले जाए, तो मुझे लगता है जब लोग कोई 60-70 ईयर्स के होंगे और वो जब बेड पे होंगे, तो उनको एक बहुत बड़ा पछतावा रहेगा अपनी ज़िंदगी में कि क्यों हमने ज़िंदगी में दुनिया नहीं देखी, क्यों हमने दुनिया में एक्सप्लोर नहीं किया, क्या हम जायदादों के पीछे पड़े रहे या अपनी फैमिली पॉलिटिक्स के और मुख्तलिफ मसाइल के पीछे पड़े रहे, क्योंकि एट द एंड यू डोंट हैव एनीथिंग, जो आपके साथ तो कुछ नहीं जाएगा। तो जो आपके लम्हात अच्छे गुजर रहे हैं ज़िंदगी में, वही आपकी अचीवमेंट है। सही, क्या बात है। लेकिन ये स्किल अगर मैं सीख लूँ कि मुझे ट्रैवलिंग के पैसे मिले, हाँ तो ये तो कमाल हो जाए। बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमारे जो आपको कोई ना कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। आपका बिजनेस है, जैसे आप सिर्फ लोगों की ब्रांडिंग करते हैं, इसी तरह आप अपने आप को भी ब्रांड कर सकते हैं। और आपने दुनिया में देखें मूसा साहब, दुनिया चलती है बार्टर पे। ये मैं कोई जब मैं 20 साल की उम्र का था, मुझे ये बात समझ आ गई थी। अच्छा, कि दुनिया बार्टर की है। आप कोई ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट करें दूसरों के लिए कि आप उनकी ज़रूरत बन जाए, और अगर आप उनकी ज़रूरत बन जाएंगे तो दे आर रेडी टू पे यू एनीथिंग। क्या बात है, गिव एंड टेक। जी जी बिल्कुल। एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है बार्टर का वैसे। मुझे लगता है कि इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपने रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं लोगों के साथ और कोई उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं की और एक्सपेक्टेशन लगा ली है, तो आप मारे जाएंगे। आप पहले वैल्यू ऐड करें, फर्स्ट सर्व देन डिजर्व। ओह नाइस। आप वैल्यू ऐड करें लोगों की ज़िंदगियों में, तो लोग फिर पलट के आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। मैंने ये सीखा भी है और मैंने इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा पाया। मैंने 17 मुल्क ऐसे ही फिरे वैसे। अच्छा। 17 में कौन कौन से मुल्क हैं? 17 में देखें, यूरोप में यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, हॉलैंड है, ये यूरोप हो गया। और अगर आप फार ईस्ट आ जाए तो श्रीलंका और मलेशिया। अगर आप ये जो रशियन स्टेट्स हैं इसकी तरफ आ जाएं तो उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान। अब अरब कंट्रीज़ में आ जाएं तो ओमान, दुबई और सऊदी अरब। और इस तरफ अगर आ जाएं तो टर्की। और ये मैंने कोई तकरीबन विजिट्स किए हैं 17 कंट्री। अमेरिका भी वैसे एक दफ़ा गया, 2 दफ़ा। हमारे आज के डिस्कशन में मेडिटेशन भी है। जी जी। और मुझे लगता है कि श्रीलंका और मेडिटेशन में कोई है ताल्लुक? जी जी बिल्कुल। मैं श्रीलंका में ही पर इस पे भी रखें ब्रेक। जी जी। इसको हम आगे थोड़ा सा आगे जाके करते हैं। मेडिटेशन पे हम लोगों ने प्रॉपर एक सेगमेंट बनाना है आज के इस पॉडकास्ट में। जी। अभी जरा ट्रैवलिंग पे रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे भी है ट्रैवलिंग का। बंदा वो सीखता है। मैं अच्छा, जो कंट्रीज आपने कही में से 2 में मैं भी गया हूँ। सॉरी, थाईलैंड का नाम लिया? थाईलैंड में मैं थाईलैंड गया, फिर टर्की गया। टर्की बहुत खूबसूरत है। यस। टर्की में आप किन किन स्टेट्स में गए? अरे टर्की में मैं 4 दफ़ा इस्तांबुल में ही रहा हूँ। अच्छा। मैं इस्तांबुल से बाहर निकल नहीं सका। वैसे टर्की के बारे में ये कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया एक कंट्री होता तो टर्की उसका दारुल खिलाफा होता। जो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है वो टर्की होता है, क्योंकि इस तरफ यूरोप है सारा और इस तरफ एशिया है, ये मिडिल में दोनों को सर्व कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत खूबसूरत जगह है वैसे जी। टर्की। और अपनी ट्रैवलिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे जिनसे आपको लगता है कि कोई फलानी ट्रैवलिंग से मेरी ज़िंदगी में बड़ा इफेक्ट पड़ा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, कोई
کوئی ایسی کنٹری جہاں سے کچھ کسی سے ملاقات ہوئی ہو, کچھ آپ نے ایسا دیکھا ہو, کچھ ایسا سیکھا ہو؟ مجھے لنڈن نے مجھے بڑا سکھایا. لنڈن میں کیونکہ کوئی لینگویج کا پرابلم نہیں ہوتا. میں فرانس گیا تھا, میں بہت وہاں پر مسئلے میں رہا. ٹرکی میں بھی یہ ٹرکی میں بھی ایشو کم ہے, لیکن فرانس میں تو بالکل آپ یس نو بھی نہیں وہ سمجھتے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ بولنا پسند نہیں کرتا انگلش میں. تو ٹرکی میں مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوا, فرانس میں بہت مسئلہ ہوا تھا. مجھے لنڈن نے بہت سکھایا مجھے, کیونکہ میں خود ٹریننگز اور میڈیٹیشن اس فیلڈ کی دنیا کا بندہ ہوں. تو وہاں پہ جو لرننگ انوائرمنٹ ہے وہ بڑا کمال ہے. آپ کو جگہ جگہ لائبریریز ملتی ہیں, آپ کو جگہ جگہ مختلف لیکچرز, ٹریننگ, سیمینارز ملتے ہیں آپ کو. آپ ان کو اٹینڈ کرتے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں تقریباً 25 دن رہا. وہ میری لائف کا بہترین لرننگ ایکسپیرینس ہے. ایک تو میں نے کوئی 10-12 دن اکیلے گزارے وہاں پہ. میں صبح 8 بجے اٹھ جاتا تھا اور رات کو 10 بجے تک میں مختلف جگہوں پہ سیمینارز یا کہیں ورک شاپ اگر ہو رہی ہے, یا کوئی تھیٹر ہو رہا ہے, یا کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے, میں وہ اٹینڈ کرتا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, انٹریکشن کرتے ہیں, تب آپ کی لرننگ ہوتی ہے. آپ کی بلڈنگز دیکھنے سے اور مونومنٹس دیکھنے سے اور مختلف تاریخی مقامات یا میوزیم میں جانے سے کوئی خاص لرننگ نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں صرف آپ اپنی آنکھ کا استعمال کرتے ہیں. جب اپنی زبان اور کان کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تب جا کے آپ کی زیادہ لرننگ ہوتی ہے. تو لنڈن نے مجھے بہت سکھایا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ گیا 2016-17 میں آسٹریلیا. آپ یقین مانیں کہ میکسیمم جو ہماری کمیونٹی ہے نا وہاں پہ, خاص طور جو اسٹوڈنٹ, وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتی بالکل. اس کا کام کیا ہے کہ اس نے یا تو ایجوکیشن پہ تھوڑا بہت فوکس کیا ہوتا ہے, باقی سارا فوکس ارننگ پہ ہے. نو فوکس آن کمیونٹی بلڈنگ, نو فوکس آن انٹریکشن ود دی ادر کمیونٹیز. جو اپنے 5-6 لوگوں کے ساتھ انہوں نے گروپ بنایا ہوتا ہے, وہ بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اگر پاکستان سے جو گئے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ گروپ بنایا ہوا ہے, باقی ان کے کوئی جان پہچانی کوئی نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے. میں بڑا اس چیز کو مطلب ایک گیپ فیل کیا شروع میں. موسیٰ صاحب, آپ کی لرننگ نا کمفرٹ زون کو توڑنے سے ہوتی ہے. اگر وہاں بھی نا منی پاکستان بنائے ہوئے لوگوں نے, چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے, اور وہیں پہ لوگ آپس میں رہتے ہیں. لیکن جب آپ ایک جیسے مزاج, ایک جیسے مذہب اور ایک جیسے لوگوں کے ساتھ ملاقات رکھتے ہیں تو آپ کا کوئی نالج انہینس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ غور کریں تقریباً وہی باتیں ریپیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انفارچونیٹلی وہاں پہ لوگ رہ کے یہاں کی جو پالیٹکس ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. میں بھی یہی کہنے لگا تھا آپ کو, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہا. اگر آپ جس کلچر میں گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ انٹریکٹ کریں, ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ان کا کلچر دیکھیں, ان کا فوڈ کھائیں خاص طور پہ. اچھا, جب بھی میں لنڈن جاتا ہوں نا مجھے ایک بات سے بڑی چڑ ہوتی ہے, پاکستانی ریسٹورنٹ سیدھا آؤ تانوں نان چھولے کھوائیے, آؤ تانوں بولو چلے گا. میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو, میں لاہور سے آیا ہوں, میں کسی ریگستان سے تو نہیں آیا, میں یہی چیزیں کھا کے آیا ہوں. اور بھائی مجھے یہاں کا ایکسپیرینس کروائیں, مجھے یہاں کے تھیٹرز پہ لے کے جائیں, مجھے یہاں کا جو آرٹ ہے یا یہاں کی موویز ہیں یہاں پہ لے کے جائیں مجھے, تاکہ میں اس کلچر کو انجوائے کر سکوں. پھر میں کوشش یہ کرتا ہوں, پہلے اب تو میں اتنا نہیں کر سکتا, پہلے میں یہ کرتا تھا کہ میں پاکستانیوں سے, مسلمانوں سے دور رہتا تھا. اچھا, میں ان کو ملتا نہیں تھا, سیکھیں باقی. تاکہ میں دیکھیں اپنا ٹائم 10-12 دنوں کے لیے انسان جاتا ہے, تو 10-12 دن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کی جو کلچرز ہیں یا ان کا جو لائبریری کا سسٹم ہے, یونیورسٹیز کا سسٹم ہے, اس کو اسٹڈی کروں, ان لوگوں سے کمیونیکیٹ کروں. اینڈ دے آر ویری اوپن فار دا کمیونیکیشن. آپ ان کے ساتھ بات کرنا شروع کریں, وہ وداؤٹ اینی ججمنٹ, وداؤٹ اینی فیئر, وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں, موسٹلی کسی نہ کسی کتاب کی تقریباً رونمائی ہو رہی ہوتی ہے, کسی بک پہ کوئی نہ کوئی آتھر اپنی ٹاک کر رہا ہوتا ہے. آپ آرام سے جا کے وہاں بیٹھیں اور آپ گپ شپ لگائیں ان کے ساتھ, تاکہ آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں, ان کے کانٹینٹ لٹریچر کے بارے میں کچھ پتہ چلے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں. اچھا, وہ کیوں ترقی دیکھنے نہیں کر پاتے؟ جو ٹیکس چلاتا ہے وہ 10 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے وہ ٹیکس چلا رہا ہے. اگر کوئی سیکورٹی کی جاب کر رہا ہے تو وہ سیکورٹی کی جاب کر رہا ہے. اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں, آپ 10 سال بعد دیکھیں گے اسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں وہ کام کر رہا ہوگا. کیونکہ انسان اپنا نالج جب تک انکریز نہیں کرے گا اور اپنا ایکسپوجر اور نیٹ ورکنگ, یہ 3 کام جب اس کے میں شامل نہیں ہوں گے اس کو کوئی اپرچونیٹیز نظر نہیں آئیں گی. تو ساتھ ساتھ نالج میں پیسے کمائیں ضرور, لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے نالج اور ایکسپیرینس کے رکھیں تو تھوڑا آپ کما لیں گے, تھوڑا آپ نالج لے لیں گے, تو بعد میں جہاں آپ 10 روپے پر پاؤنڈ کما رہے ہیں
وہاں پہ آپ 50 روپے پر پاؤنڈ کما سکتے ہیں. تھوڑا سا 2-3 سال نا اپنی لرننگ پہ جو پاکستانی جاتے ہیں تو انہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا اس بات کا. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں آسٹریلیا گیا تو وہاں پہ جن دوستوں کے پاس رہ رہا تھا تو جانے کے تقریباً ہفتے بعد نا میں نے دیکھا ایک کانفرنس ہو رہی تھی ای کامرس کے اوپر. اسٹارٹ میں 2016-17 کی بات ہے, 17 کی شاید. تو میں رجسٹریشن کروا کے ہفتہ ہوا تھا ابھی, وہاں کے ٹرین سسٹم بھی نہیں پتا تھا, ابھی سیکھ رہا تھا چیزوں کو. اور اوبیسلی پہلا ہفتہ تو کانفیڈنس بھی ابھی بلڈ نہیں ہوا تھا. بعد میں نے ایک رجسٹریشن کروائی ایک ای کامرس کی ورک شاپ پہ. تو میں صبح اٹھ کے جانے لگا تو میرے دوست جو 2 سال سے رہ رہے تھے تو وہ بڑا حیران ہو گئے, ابھی ہفتہ ہو گیا, ٹھہر جا, ایزی ہو جائے, کیا ہو گیا. میں نے کہا یار ایک اپرچونیٹی ہے, ذرا سیکھتے ہیں وہاں جا کے. اور بلیو کریں گے وہ پہلی کانفرنس, اس کے بعد میری جو ایک تھاٹ پروکنگ, ہاں جی وہ ہو گیا. اور مطلب ایک جو اپروچ بن گئی نا میری, جو ابھی اس ٹائم میرا جو سارا کریئر ہے ای کامرس کے اوپر, وہ مجھے اس کا جو سرا تھا نا وہ وہیں سے ملا. وہ مجھے اس کانفرنس میں مجھے وہ سرا ملا تھا اور شاید اس نے ایسا امپیکٹ ڈالا. تو اگر میں یہ سوچتا کہ ابھی یار ہفتہ ہوا ہے آسٹریلیا ہے, ذرا انجوائے کرتے ہیں, بعد میں یہ کانفرنس اور اسٹڈی مٹیریل بعد میں دیکھیں گے, تو شاید مجھے وہ پہلا سرا نہ ملتا. تو یہ بڑا افیکٹ ہے جب آپ جاتے ہیں باہر. اچھا آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہیں ایز اے ٹورسٹ؟ جی میرے ٹورسٹ بھی رہے ہیں, لیکن جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے وہ وہاں پہ ایز اے پرماننٹ میں وہاں پہ گیا تھا. ایجوکیشن اور سب کچھ 2-4 سال کا پروگرام تھا میرا. تو وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ایکسپوجر ہے. اس میں جو جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ جس طرف کا رخ کر کے بیٹھے ہوئے نا سارے, آپ نے بس ادھر اسی کا ہو کے رہ جانا ہے. کوئی نئی چیز نہیں آپ نے کرنی, آپ نے کسی آرٹ ایگزیبیشن میں نہیں جانا, کسی کلچرل شو میں نہیں جانا. بس وہ ایک جو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کسی کے دیوار کے پیچھے لگ جانا, لکیر کا فقیر ہو جانا, وہ بس اس پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کریئر سیلف ڈیولپمنٹ, اس پہ اگر آپ ٹائم نہیں دے رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے باہر جانے کا. یا پھر اور جس طرح آپ نے بتایا کہ باہر جا کے بھی لوگ وہ چھولے بھٹورے اور وہ ان چیزوں پہ لگے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نا میرا ایک دوست تھا, وہ کہتا کہ یار تجھے میں فری کا کھانا کھلاتا ہوں. میلبرن کی بات ہے, میں کہا فری کا کھانا, کہتا دیسی بھی نہیں ہے, باہر کا, مطلب جو ایک برٹش فوڈ ہوتا ہے وہ. تو وہ مجھے ایک چرچ لے گیا. اوکے اچھا وہ چرچ لے گیا اور وہ چرچ میں وہ بیسیکلی فری کا کھانا دیتے تھے. جی اور مطلب وہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے کوئی جو کیا کہتے ہیں ہوملیس لوگ, وہ نہیں آئے ہوئے تھے, ڈفرینٹ لوگ تھے, ہوملیس بھی تھے اور جنرل پبلک تھی. اور آپ یقین کریں اتنا کلین, نیٹ اینڈ کلین کلچر میں نے زندگی میں کسی 5 اسٹار میں بھی نہیں دیکھا. ہوا کیا کہ ایک بندے نے نا ایک جو بڑا چمچ تھا وہ ایک ڈش سے دوسری ڈش میں ڈال دیا. تو صرف یہ دیکھ کے کہ جی فوڈ میں کنٹیمنیشن ہو رہی ہے, ایک ڈش کا چمچ دوسرے میں, انہوں نے پوری ڈش سے اٹھا دی اور نہیں لے کے آئے. یہ ایک چرچ میں ہو رہا تھا اور فری آف کاسٹ. پھر انہوں نے ایک وہ مشین رکھی ہوئی تھی کہ اگر if you want to pay for your food تو آپ کو, ہم نے کوئی $5 پے کر دیے. لیکن وہ ایک اتنا مزیدار ایکسپیرینس رہا. جی تو اچھا اگر کبھی آپ کو گرودوارے میں جانے کا بھی اتفاق ہو, کہاں پہ؟ گرودوارے میں. ہاں جی, وہ بھی فوڈ دیتے ہیں کیونکہ ان کی فلسفی یہ ہے کہ دنیا میں 3 وجہ سے جرم ہوتے ہیں. نمبر 1 کھانے کی وجہ سے, نمبر 2 کپڑے کی وجہ سے, اور نمبر 3 رہائش کی وجہ سے, شیلٹر کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں گرودوارے میں آپ کو یہ 3 چیزیں ملیں گی. اچھا وین ایور یو کم آپ کو فوڈ ملے گا, اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہم آپ کو کپڑا دیں گے, اگر آپ کے پاس رہائش نہیں ہم آپ کو رہنے کی جگہ دیں گے. اسی لیے آپ نے جہاں بھی آپ گئے ہیں آپ کو سکھ بہت کم ملیں گے مانگنے والے, کیونکہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ان کو بھوک لگتی ہے وہ اپنے گرودوارے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ مختلف کلچرز میں جاتے ہیں, مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں, تو آپ کا جو اپنا بھی ایک ٹالرنس لیول ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں نہ کہیں یہ گمان ہو گیا کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں, اور ہمیں یہ کہیں گمان ہو گیا کہ صرف مسلمانوں نے ہی جنت میں جانا ہے, باقی جو ساری قومیں مذاہب وہ سارے جو ہے وہ کافر ہیں, وہ دوزخی ہیں, وہ منکر ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے ہم نے القابات جو ہیں ان لوگوں کے لیے نکالے ہوئے ہیں. تو جب آپ ایسی جگہوں پہ جائیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں, اور جو ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے یا ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ ہم بھی بہت اچھے ہیں, باقی دنیا بھی بہت اچھی ہے. کیونکہ ہم ایک کنویں میں بیٹھ کے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہم ہی بہتر ہیں.
آپ نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے وہاں جا کے ان سے مل کے لگتا ہے کہ ہم جیسے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں. جی جی. کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ وہاں جا کے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے. جی ڈیفینیٹلی یس. آپ ان کی بہت کلیننس کا اندازہ لگا لیں, آپ ان کی سرونگ کا اندازہ لگا لیں, آپ ان کی ججمنٹ دیکھ لیں, رول آف لا کا کتنا اچھا ہے. میں ازبکستان میرا جانے کا اتفاق ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ نا یہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں مختلف تبلیغ کرنے کے لیے لوگ, تو وہ اپنی جوتیاں جو ہیں وہ مسجد میں ساتھ لے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جوتیاں کیوں یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اندر مسجد کے؟ تو وہ کہتے ہیں حفاظت کے لیے. تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو مسجد ہے پاکستان میں, کیا وہاں سے لوگ جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ تو نام مسجد کے اندر کوئی جوتی اٹھاتا ہے, نہ کوئی مسجد سے باہر کوئی جوتی اٹھاتا ہے. صحیح. کیونکہ یہ ساری اسٹیٹس ہیں رشین اسٹیٹس جو ٹوٹی تھی, آذربائیجان ہے, اس میں ازبکستان ہے, قازقستان ہے, تاجکستان ہے, یہ سارے نا بڑے ہمبل لوگ ہیں. اچھا. بڑے ریلیکس, بڑا سکون سے بات کرتے ہیں, اور ان کو کوئی جلدی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا لنڈن میں یا پیرس میں یا نیو یارک میں لوگوں کو تیزی جلدی کہیں پہنچنا ہے, پتہ نہیں کہاں پہنچتے ہیں جلدی, پھر واپس آتے ہوئے ان کو جلدی ہوتی ہے. چلے میں تو یہ حیران اس بات پہ ہوں, اگر آپ جا رہے ہیں آفس تو ٹھیک ہے, آپ نے انگوٹھا لگانا ہے تو آپ کو جلدی ہے, تو واپسی تو آرام سے آئیں. لیکن وہاں پہ مزاج میں تیزی آ چکی ہے. تو ان لوگوں کا جو مزاج ہے نا, کیونکہ یہ کیمسٹ ہیں اور ان کا جو اسکول آف تھاٹ سوشلزم ہے, اس لیے یہاں پہ ان کا جو سسٹم آف تھنکنگ ہے, پیٹرن, وہ ذرا سلو اور کمفرٹیبل ہے. ان کو بہت زیادہ حاصل کرنے کی, بہت زیادہ آگے بڑھنے کی, بہت زیادہ کرنے کی اس طرح سے خواہشات نہیں ہیں جس طرح کیپٹل ورلڈ میں خواہشات ہیں. صحیح. اچھا, بیچ میں آپ نے ایک ٹاپک چھیڑ دیا, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. آپ نے گردواروں کا نام لیا, اور ایک بڑا مزیدار کمیونیکیشن ہے انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب کا. جی جی. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑی کولیبریشنز بھی ہو رہی ہیں, ابھی موویز بن رہی ہیں, اور میرا پوت, ہاں جی ٹائپ. ہاں. پھر یہ دونوں, یہ جو ان کا یہ ابھی نارووال میں کرتارپور کوریڈور ہے, جی جی, وہاں کی کمیونٹی یہاں کے لوگوں سے ملتی ہے, بڑی مزیدار قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو بڑی ان کی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی محبت ہی جو دوبارہ جاگ گئی ہے دونوں میں. جی جی. لیکن آپ غور کریں, اگر خانہ کعبہ یا جب ہم مدینہ مسجد میں جاتے ہیں, تو اگر ہمیں وہاں پہ انٹر نہ ہونے دیا جائے مسلمانوں کو, تو ہمارے دل پہ کیا گئی. بالکل وہ دور بھی لگا کے دور سے اس کی زیارت کیا کرتے تھے اپنے وہ اس عبادت گاہ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے جب سے پاکستان بنا ہے, جو بڑے کام ہوئے ہیں, جیسے کہ تلویلا ڈیم بنا, یا جیسے ایٹم بم پاکستان نے بنا لیا, یا کوئی موٹر وے بن گئی, یا کوئی اس طرح بڑے جو کام ہوئے نا 4-5, ان 4-5 بڑے کاموں سے کرتارپور ایک کام ہے. اس ہوتا ہے یس, کیونکہ ہم نے دنیا کو میسج دیا ہے کہ وی آر ناٹ ایکسٹریمسٹ, وی بلیو آن انٹرفیتھ ہارمنی, اینڈ وی الاؤ دیٹ پیپل کین ڈو دیئر ریلیجیس پریکٹسز ان اینی ویئر. ہمارے ملک میں آتا ہے کرتارپور, ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیں, ضرور آئیں, اور آپ یہاں پہ آ کے پھر وہ اس سے بڑا خوبصورت اور بڑا سافٹ امیج کیا پاکستان کا پوری دنیا میں. کیونکہ یہ تعلیمائزیشن کی وجہ سے, اور یہ سارے یہ جو بم دھماکے, بڑا امیج خراب ہوا تھا پاکستان کا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, عورتوں کو مارتے ہیں, اور یہاں پہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. اب تو خیر وہ ٹرانسجینڈرس کی بھی حقوق عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اب ٹرانسجینڈرس کی حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو بڑا اچھا یہ کام کیا, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹس کو, اور جو اس میں جن کی انپٹ تھی, جس سے پین لی ہے, پرسنل پین لی ہے نا, یہ کسی نے پرسنل پین لی ہوتی ہے کسی پروجیکٹ میں, تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. اور جو سکھ ہیں وہ آ رہے ہیں, 5000 سکھ ڈیلی کی بیسس پہ ایک کوٹا بنایا ہوا ہے, وہ آئیں گے, دیکھیں وہ کتنا سافٹ امیج لے کے جائیں گے, پھر ویڈیوز بنائیں گے, پھر وہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا. پھر ان کے لیے رشتے دار ہیں یہاں پہ, لیکن کتنا مشکل تھا ان کو ملنا. آپ کے اگر رشتے دار ہوں اور آپ مل نہ سکیں, کیونکہ انڈیا پاکستان کو ویزا نہیں دیتا, پاکستان انڈیا کو ویزا نہیں دیتا, تو آپ اپنے رشتے داروں کو وہاں ایک پورا دن لگا کے مل لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک فیملی ری یونین بھی ہو جاتا ہے, انٹرفیتھ ہارمنی کا ایک بہت اچھا میسج کیا. جو دونوں ممالک میں جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ جی یہ دو دشمن ہیں دونوں ایک دوسرے کے, وہ بھی
بہت کم ہوا۔ اس پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، وہ دبتا ہے جی وہ والا جو ہے۔ بالکل۔ اور انڈین بہت سے یوٹیوبرز ہیں ملینز آف سبسکرائبرز والے جو آ رہے ہیں ہوں۔ ناروال کا جو سارے ہے وہاں پہ آ رہے ہیں، بلاگس بنا رہے ہیں، اور پھر اوبویسلی جب وہ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں تو پورا انڈیا دیکھ رہا ہے۔ یس تو بلکہ پوری دنیا، ہاں جی، ناٹ انڈیا، پوری دنیا میں، کیونکہ تقریباً 12 کروڑ کے قریب سکھ ہیں، تو پوری دنیا کے جو سکھ ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں رہا نا جو باہر کے آسٹریلیا میں جو میرا ایکسپیرینس ہے، ایک بڑے مزے کی چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جو یہاں کے پنجاب کے لوگ ہیں نا، جی جی، مطلب سم ون مائٹ فائنڈ اٹ یو نو، کسی کو یہ بات شاید بری لگ سکے، بٹ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں کے پنجاب کے لوگوں کو جو باہر رہ رہے ہیں، ان کی جو کراچی اور یہ والے لوگ ہیں نا، ان سے زیادہ سکھوں سے دوستی ہیں۔ میری اپنی اسٹوری یہی ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ میرے کئی دوست کراچی کے بڑا اچھا ان سے ہے، لیکن اس میں بہت بڑا فیکٹر لینگویج کا ہے۔ ہاں جی، پنجابی لینگویج جہاں بھی آپ بولیں گے فوراً سے، کیونکہ پنجابی ویسے بھی ذرا میٹھی لینگویج ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ لینگویج ایسی ہیں جو کرخت ہیں، یہ میٹھی لینگویج ہے، تو یہ میٹھی لینگویج کی وجہ سے بھی آپ کا ایک کنیکشن جو ہے بن جاتا ہے۔ بالکل۔ میں خیال ہے کھانے بھی کافی چیزیں سملیرٹیز آ پھر جاتی سیم آ گئے جی، اور پھر کھلے ڈلے مزاج، لسیاں، اور آؤ جی بھٹورے کھائیے، آؤ جی لسیاں تے آؤ جی وہ دہی اور وہ پوڑی حلوہ کھائیں۔ تو یہ جو جب سملیرٹیز آتی ہیں تو پھر آپ کا آٹومیٹیکلی ایک انکانشیس کنیکشن بنتا جاتا ہے دوسرے کلچر کے ساتھ۔ اچھا، میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ کوہ طور، جی جی جی، اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں، میرا بڑا دل ہے اس سائڈ پہ جانے کا۔ اچھا، جب میں کوہ طور جا رہا تھا، مصر جا رہا تھا، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ آپ نے کوہ طور نہیں چڑھنا۔ اچھا جی، وہ بہت مشکل سفر ہے۔ نہیں، وہ منع کیوں کیا؟ مشکل ہے۔ ریلیجس؟ نہیں، مشکل ہے۔ اچھا، صحیح صحیح۔ پہاڑ پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ 7000 اسٹیئرز ہیں پہلے، اور جو بڑی بڑی اسٹیئرز ہیں وہ 700 ہیں، ٹوٹل 7700 اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ بنی اس طرح سے ہوئی ہے کہ پہاڑ کو تھوڑا تھوڑا تراش کے ایک راستہ سا بنایا ہوا ہے۔ یہ مونکس نے بنایا تھا ایک زمانے میں، تاکہ لوگ وہاں کے اوپر آرام سے آ سکیں۔ تو مجھے بلال قطب صاحب نے کہا کہ آپ نے نا وہاں پہ جب اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اوپر ضرور جانا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے ان کی بات کو نا کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ مجھے سب نے ڈرایا بہت تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے چڑھنا۔ اچھا، میں شرم الشیخ چلا گیا، شرم الشیخ گیا تو وہاں پتہ چلا ایک سٹی ہے مصر کا جہاں سے لوگ جاتے ہیں۔ مجھے لگا آپ نے محاورہ یوز کیا ہے، شرم الشیخ۔ شرم الشیخ از اے ویری ویسٹرن سٹی ایکچولی، اچھا، ویری ویل ڈیولپڈ، اور اٹس جسٹ لائک اے یورپ۔ وہاں پہ بڑا خوبصورت سٹی ہے، دنیا کی ون آف اٹس کائنڈ ہے سٹی۔ وہ دنیا میں ایسا سٹی ہے جو ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات، اور سارا دن وہ سوتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ 2-3 بجے یا 4 بجے چلے جائیں تو آپ کو کھانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے کچھ نہ کچھ ملے گا، کیونکہ 5 بجے کے بعد تو پھر جو سٹی ہے وہ جاگتا ہے، اور پھر سارا رات وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ جب وہاں گئے، وہاں سے پھر ہمیں پتہ کیا کہ یہ ہم جانا چاہتے ہیں کوہ طور، تو ہمیں انہوں نے کہا جی وہ تو ٹورس نکلتے ہیں، وہ نکل چکے ہیں، آپ کا اسٹے تھوڑا ہے تو آپ کو میچ نہیں کر رہا۔ تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے وہاں سٹی کا ٹور لگانا شروع کر دیا۔ یہ ٹور لگاتے لگاتے ایک لڑکے نے اسٹال لگایا ہوا تھا کہ ہم کوہ طور لے کے جا رہے ہیں ابھی۔ تو میں نے، میرے ساتھ دوست تھے میرے فاروق شہباز، میں نے یہ ٹور جا رہا تھا، اس کی انفارمیشن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی تو ٹور بس نکلنے والا ہے 1 گھنٹے میں، تو آپ نے اگر جانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں لے لیں ساتھ۔ اچھا، میں نے سفر کا آغاز ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ کو ویسے ہی دور سے دیکھ لیں گے اگر اوپر نہیں چڑھنا تو۔ اچھا، میں جب وہاں گیا نا تو وہاں جا کے نا میرا بڑا دل پھر گیا۔ میں نے کہا یار زندگی میں پتہ نہیں جہاں پہ دوبارہ کب آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، کیونکہ عموماً ایک دفعہ ایک سٹی کنٹری کا وزٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں ڈسیزن لیا کہ ہم چلتے ہیں۔ میرے ساتھ دوست انہوں نے بھی حامی بھر دیا، میں نے ٹھیک ہے ہم چڑھتے ہیں۔ تو وہاں پہ ویسے اونٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ بھی جو تھے وہ پیدل جایا کرتے تھے، اچھا، ہم بھی پیدل چلتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے لگتے ہوں چڑھتے ہوئے۔ وہ رات کو 12 بجے سفر شروع ہوتا ہے، اور 12 بجے سے لے کے رات کے ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے ٹائم وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی دن میں نا فل سردی بھی دیکھی ہے اور فل گرمی بھی دیکھی ہے، کیونکہ آپ جب اوپر چڑھے ہوتے تو فل سردی ملتی ہے، جب واپس اترتے ہیں آپ تو آپ کو فل گرمی ملتی ہے۔ تو کوہ طور دنیا کا ایک ایسا مقام ہے، بلکہ دوسرا ایسا مقام ہے
جہاں پہ تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح. وہاں پہ مسلمانوں، جیوز اور کرسچنس. وہاں پہ چھوٹی سی مسجد بھی ہے اس طرف، اور لیفٹ سائڈ پہ کرسچن چرچ ہے، اور درمیان میں وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ وہاں پہ بیٹھ کے خدا سے ہم کلام ہو. دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے صرف جہاں پہ کوئی نبی جو ہے وہ خدا سے ہم کلام ہوئے، اور وہ کوہ طور ہے. اور پھر وہاں پہ 5 بجے پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ پہلی کرن جب آتی ہے صبح سورج کی، جی سورج کی پہلی کرن آتی ہے، پہاڑ ہے وہ سارا سرخ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو بس میں نے پھر سفر کا آغاز کیا تو 3-4 دفعہ راستے میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور دل بار بار جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے کہ واپس چلے جائیں. بڑا مشکل سفر ہے، لیکن 5 گھنٹے ہم پھر چڑھتے رہے، اور واپسی جب ہم اترے تو پھر تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں اس کے. لیکن وہ میرے لائف کی ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھی میموری میں بنا کے لے کے آیا وہاں سے. ٹھیک. تو وہاں پہ بیسیکلی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا ہم کلام ہوتے تھے، جی اس کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے یا پھر کس طرح سے پہچانی جاتی ہے؟ جی وہ ایسے ہے کہ وہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ تقریباً، اگر میں آپ کو کنالوں میں سمجھا سکوں تو وہ تقریباً 4 کنال کا ایسا اوپر جگہ ہے. صحیح. جہاں پہ یہ مسجد بھی ہے اور یہ چرچ بھی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ جیسے آپ چھوٹی سی غار کے اندر جاتے ہیں، اور اوپر آپ کے وہ پہاڑ ایسے، اور غار سے اندر تقریباً ادھر ایک ایسی جگہ بنی ہوئی جہاں پہ ایک ہی شخص جو ہے نا وہ بیٹھ سکتا ہے. تو وہ وہیں پہ چلا کیا کرتے تھے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. صحیح. اور دوسری جگہ جو ہے وہ یروشلم میں ہے، ہاں. وہاں بھی تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ کرسچن بھی، دیوار گریہ ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے یہودیوں کو، اور ہیکل سلیمانی، اور پھر جو اقصی مسجد ہے. یہ تینوں، یہ دنیا میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں پہ تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تینوں کے انٹرسٹ وہاں پہ، تینوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں، تینوں آتے ہیں وہاں پہ. صحیح صحیح. بڑے بہت مطلب میری بڑی خواہش ہے کہ کوہ طور اور ادھر جا کے ذرا وزٹ کریں. ایک ریلیجیس ایفیلیشن بھی ہوتی ہے جی، اور ایک ایز اے ٹورسٹ جی جی. اسپاٹ بھی بہت زبردست ہے. اور اگر یورپ کی بات کی جائے اس کا بھی تھوڑا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں. اچھا، یورپ میں نا میرا ورسٹ ایکسپیرینس بھی ہوا ہے. میں کیونکہ جب پیرس گیا تو پیرس تو اٹس لائک اے میوزیم، ٹوٹل سٹی از لائک اے میوزیم. آپ اگر جہاں بھی چلنا شروع کر دیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ میوزیکل شو مل جاتے ہیں، کوئی ڈرم بجاتا ملے گا آپ کو وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے لوگ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. اب میں ایک سٹی تھا روئن. جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ہم نے روئن جانا ہے، کیونکہ ROUEN وہ سٹی کا نام تھا روئن. روئن ہم پوچھتے تھے روئن جانا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. میرے ساتھ میں میرے ایک دوست تھا، ہم جس سے پوچھے روئن جانا ہے کوئی بس یا بتا دیں ٹرین، ان کو سمجھ ہی نہ آئی. میں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، جس کو بھی پوچھتے ہیں روئن، میں نے کہا اتنا بڑا ان کا سٹی ہوگا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جیسے ہم اگر لاہور میں پوچھیں کہ ہم نے رائمنڈ جانا ہے تو ہر کوئی گائڈ کر دے گا نا آپ کو کہ کس طرف سے جائیں. تو میرے دماغ میں ایسے اچانک آیا، میں نے اس کو کہا یار وہ نا یونیورسٹی کا پیج نکالو جہاں پہ ہم نے جانا ہے. تو وہ یونیورسٹی کا پیج جب ہم نے دکھایا، ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں جانا ہے. کہتا وہ رواں. ہاں میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا روئن کو رواں کہتے ہیں. تو لینگویج بیریئر جو اتنا بڑا میں نے زندگی میں پیرس میں فیس کیا ہے، اتنا بڑا میں نے کہیں نہیں فیس کیا. اچھا مجھے نا ویسے ہی جاتا ہوں نا جب مجھے ایکسپلوریشن کا شوق ہوتا ہے، میں ایسے ہی کسی بس میں بیٹھ جاتا ہوں. میں نے بس کا ٹکٹ لے لیا، ریٹرن ٹکٹ آنے جانے کا. تو میں نے کہا کہ میں بس پہ بیٹھتا ہوں. میں پہنچ گیا وہ روئن سٹی میں، تو وہاں میں بس میں بیٹھا. تو میں نے کہا اس کے اینڈ اسٹاپ تک جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا. رات کا ٹائم تھا تقریباً 9 بجے کا. میں نے کہا اتروں گا نہیں ایسے ہی، میں کہیں میں گم نہ ہو جاؤں. جب میں ان کے آخری اسٹاپ پہ اتر گیا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اترنا پڑے گا. میں نے کہا یار یہ میں نے تو ٹکٹ لی ہوئی ہے ریٹرن. کہتے ٹھیک ہے ریٹرن ٹکٹ آپ کی ہے، لیکن ہم آگے جائیں گے اسٹیشن سے، ہم نے بس ایمٹی دکھانی ہوتی ہے، آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، ہم آپ کو واپس پہ پک کر لیتے ہیں. اوکے. اچھا میں نے بس ایسے ہی دماغ میں میرا پتہ نہیں کیا ہے، میں نے یار تھوڑا سا پیدل چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کیسے کیا کیا ہے. اچھا اتنے میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے بس نکل گئی. میں اس کو اشارہ کرتا رہا لیکن وہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا شارٹ کٹ کر کے اس کو آگے سے پکڑ لیتا ہوں. وہ ایک گھر تھے اور پھر آگے ایک جنگل تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بس ایسے گھوم کے ادھر ہے کہ میں اگر ادھر سے جاؤں گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا. میں جی جنگل میں انٹر ہو گیا. میں انٹر ہوتا گیا تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کدھر پہنچ گیا. اور میں جب چلوں تو مجھے بڑی بڑی آوازیں آنی شروع ہو جائیں.
میں رکوں تو آوازیں کم ہو جائیں. تو مجھے حساب لگا کہ یار کہ میں نا کسی ڈینجرس جنگل میں آ گیا ہوں. تو میں سوچ لیا کہ یار میں اب کیا کروں, سردی بہت زیادہ. اب یہ کرتے ہوئے میں جنگل میں بھٹک گیا, میں گھومتا پھرتا رہا, اور پھر رات کے 12 بج گئے, شدید سردی شروع ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ میں واپس کیسے جاؤں, کیا کروں, سمجھ نہ آئے. بہرحال میں نے کوئی راستہ تلاش کیا, میں بھاگتا ہوا واپس آیا, تاکہ میں جب بھاگوں گا تو ذرا وارم اپ بھی ہو جاؤں گا, اور میں سردی سے بھی بچت ہو جائے گی میری, میرا راستہ بھی طے ہو جائے گا. لیکن مجھے خوف پڑا تھا کہ میں جب بھاگتا تھا نا تو مجھے کوئی جانوروں کی آوازیں آتی تھی, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاؤں کی آوازوں سے وہ کچھ اسیس کرتے ہیں. پر میں وہاں سے نکل آیا, میں بڑی مشکل سے ایک سڑک پہ پہنچ گیا. تو میں نے لوگوں سے کہا یار میں نے واپس جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے تو کوئی بس نہیں چلتی, اب یہ تو بس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں ایک ہوٹل میں چلا گیا, میں نے کہا کہ مجھے آپ نے یہاں پہ کمرہ دے دیں, میں اب گم گیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آج تو ویکینڈ ہے, کمرہ تو نہیں مل سکتا, سارے بک ہے. میں دوسرے پہ گیا, تیسرے پہ گیا, چوتھے پہ گیا, سارے کہتے ہیں یہ تھا کہ ٹاؤن تھا کوئی, یہ ٹاؤن تھا. ہاں چھوٹا ٹاؤن تھا. اچھا میں نے سوچا میں کیا کروں اب. اچھا میں نے ایک ہوٹل میں گیا, میں نے کہا اب ایسا کریں, مجھے ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے اور میرا سر بھی شدید درد کرنا شروع ہو گیا ہے, آپ ایسا کریں کہ ریسیپشن پہ بٹھا دیں, میں صبح نکل جاؤں گا جب بس شروع ہوگی. وہ کہتے نہیں ہم تو آپ کو ریسیپشن پہ نہیں بٹھا سکتے, کیونکہ یہ تو پولیس کا کیمرہ لگا ہوتا ہے, ہم آپ کو یہاں نہیں بٹھا سکتے. میں نے کہا یار اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ ایک چوک سا تھا, وہاں پہ آ گیا. وہاں پہ وہ کلبس میں لوگ باہر نکل رہے تھے اپنی گرل فرینڈس کو لے کے, کوئی اکیلا نکل رہا تھا ڈانس کرتا ہوا. تو میں نے اس کو کچھ سمجھائی 3-4 لوگوں کو, بعد کو سمجھ ہی نہ آئے بات کی, ان کو سمجھ ہی نہ آئے گی کہ میں نے کون ہوں, میں نے کہاں جانا ہے, جس سے بات کروں اس کو سمجھ نہ آئے. بہرحال ایک کپل آیا, اس کو میں نے تھوڑا سا اشاروں سے سمجھایا کہ میں اس طرح لاسٹ ہو گیا ہوں, جیب میں کیا کروں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا ایڈریس کیا ہے, ایڈریس پوچھا. تو انہوں نے ایک ٹیکسی والے کو فون کیا, وہ کہہ رہا تم ادھر ہی کھڑے رہو, میں نے ٹیکسی کو فون کر دی ہے, وہ تمہیں ٹیکسی یہاں سے لے کے چلی جائے گی. لے مسلسل پھر میں کرتے کراتے میں کچھ تقریباً 4-5 بجے نا میں گھر پہنچا. اچھا جہاں پہ میرا اسٹے تھا. وہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ یا تو یہ میری آخری رات ہے یا تو مجھے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہو جائے گا, کیونکہ نا مجھے نا پنگے لینے کا بڑا شوق ہے, میں ایسے ہی نا نکل پڑتا ہوں. لیکن میں خیال اصل مزہ اسی چیز میں ہے. دیکھیں یہ مزہ جو ہے نا بعد میں آتا ہے بندے کو, اس وقت بہت اسٹریس ہائی ہوتا ہے مجھے گا بعد میں, جیسے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. دیکھیے اب تو ایک اسٹوری بن گئی نا, ایک آپ کو مزہ آ رہا ہے, لیکن اس وقت آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی آج آخری رات ہے. دیکھیے جانور جب آ جائیں تو آپ جانوروں سے تو نہیں لڑ سکتے, ان کی تو پاور اور ان کا اتنا وہ ایک خوفناک ان کی زندگی ہوتی ہے, آپ ان سے تو نہیں لڑ سکتے. میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا, اور اگر میں سڑک تک باہر جب میں پہنچ گیا تو میں نے سوچ لیا کہ اب میری زندگی تو بچ گئی ہے, بہرحال اب یہ رات جو ہے وہ کسی طریقے کے کاٹنی ہے. اچھا ایک چیز ابھی اور آپ نے بتائی کہ جو کہ میں نے خود بھی فیس کی ہے, آپ جب جاتے ہیں نیو یارک میں یا پھر میلبرن میں بھی, جو CBD ہے مین جو کا سینٹر ہے, ایون کہ میں تو لنڈن نہیں گیا لیکن آپ گئے ہیں, اسٹریٹ آرٹ جو اسٹریٹ شو جو ہو رہے ہوتے ہیں, پھر جگہ جگہ پہ پرفارمنسز ہوتی ہیں, کلچرل شو ہو رہی ہوتی ہیں, یہ چیز یہاں پہ کیوں نہیں ہے سر؟ یہاں پہ دیکھیں فتوے پڑے لگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں گے نا ساتھ ہی فتوے لگتے ہیں. اب جیسے ٹرانسجینڈر کا ابھی آج کل کا معاملہ ہے, فتوے لگنے شروع ہو گئے. حالانکہ 2018 میں یہ بل پاس ہوا ہوا ہے, تو ان کو اب یاد آیا ہے کہ کیا مسئلہ بنا یا نہیں بنا. بہرحال اس کی بحث میں جاتے ہیں. یہاں پہ نا ریجڈنس بہت ہے, جہاں پہ ایکسٹریمسٹ رویہ لوگوں کا, لوگ کافر, بدعت, منکر, یہ جو فتوے ہیں یہ بہت لگانے شروع کر دیتے ہیں. مگر ہمارے ہاں بھی یہاں پہ شروع ہو جائے ہونا تو ایک بڑا انٹرٹیننگ سا ایک ماحول بن جائے گا, اور لوگ خوش ہوں گے دیکھ کے, ان کا روزگار بھی لگے گا, لوگ روزگار کرنا چاہیں گے. لیکن ہمارے ہاں نا ایک اور بھی ایشو ہے جو کہ باہر کی کنٹریز میں نہیں ہے, 2 ہیں بلکہ. ایک تو وہاں پہ نا صفائی بہت ہے, آپ کہیں بھی کپڑا ڈال کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. دوسرا وہاں کا ویدر اچھا ہے, یہاں پہ 8 مہینے گرمی ہوتی ہے, تو گرمی میں آپ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے. تو یہ 2 وجوہات ہیں, بلکہ 3, ایک ایکسٹریمسٹ رویہ, دوسرا موسم اور تیسرا کلینینس. تیسرا چوتھا سیکیورٹی کا بھی تھوڑا سا. ہاں سیکیورٹی کا وہ ایکسٹریمزم کی وجہ سے ہے نا, کیونکہ ایکسٹریمسٹ رویہ ہے لوگوں کا, اور لوگ ابھی اس طرح سے تیار نہیں ہیں
ہمارے ہو سکتا ہے کچھ چھیڑنا شروع کر دیں ان کو، یا کوئی ہوٹنگ کرنا لوگ شروع کر دیں، اس طرح کے معاملات جو شروع ہو جائیں وہاں. تو میں نے دیکھا کہ ہر بس اسٹاپ پہ، ہر انڈر گراؤنڈ ٹرین پہ کوئی نہ کوئی گٹار لے کے بیٹھا ہے، کوئی طبلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی وائلن لے کے بجا رہا ہے. لیکن لوگ بھی محظوظ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک اسٹریس لیول ہوتا ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے ٹرین پکڑنی ہے، وہاں سے پکڑنی ہے، وہاں جانا ہے، ایک اسٹریس لیول ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ تھوڑا سا رش بھی ملتا ہے آپ کو. تو جب ایسے جب لوگ آتے ہیں ایک بہت بڑی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں سوسائٹی میں، کہ وہ آپ کے مزاج کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں. اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ 2 منٹ کا وائلنس سن لیتے ہیں، تو آپ محظوظ ہوتے ہیں اس چیز سے. تو اگر ہو جائے تو اچھا ہے. یہاں بھی صحیح. تو ٹریولنگ پہ کافی مزے کی آپ نے ایکسپیرینسز بھی شیئر کی ہیں، بڑا مزہ آیا سن کے مجھے. تو اگر تھوڑا سا بھی میڈیٹیشن کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. میڈیٹیشن جو آئی گیس اس کی یہ نکلا اوریجن کہاں سے ہے اس کا؟ میرے جو جہاں تک میں نے جو تھوڑا بہت نالج ہے، میں خیال انڈیا میں بہت زیادہ میڈیٹیشن کو استعمال کیا جاتا ہے. جی ان کا ریلیجس بھی ہے اس میں کچھ پوائنٹ لینا دینا، یا صرف ایک اسپریچویلٹی تک ہی ہے؟ اچھا، جو ہندوز کرتے ہیں وہ یوگا کرتے ہیں. اچھا، دونوں ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ چیزیں. جو یوگا ہے اٹ از مور اباؤٹ یور باڈی پوسچرز بناتے ہیں آپ، اور باڈی اسٹریچ کرتے ہیں، باڈی کی فلیکسیبلٹی کے کچھ ایکسرسائزز ہیں. جو میڈیٹیشن ہے دیٹ از مور ریلیونٹ ٹو یور مائنڈ. یہ بدھسٹ اسکول آف تھاٹ سے یہ پوری دنیا میں پھیلا. جو بدھا تھے، حضرت بدھا، وہ میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری، اور وہ کیونکہ ایک کپل وستو میں رہا کرتے تھے، اور وہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے. اور بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو نا زندگی میں کوئی تکلیف دکھ نہیں دکھانا، تاکہ میرا بچہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ ان کے لیے بہت بڑا محل بنایا گیا تھا، جس میں پارکس بھی تھے، جس میں آسائشیں بھی تھی، سوئمنگ پولس بھی تھے، سارا کچھ اس کے اندر تھا. تو ان کو نہ باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. تو جب ان کا رابطہ دکھ سے ہوا، کیونکہ دکھ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، حویلی میں تو ان کو نظر نہیں آتا تھا، سب کچھ کلیننس، سب کچھ اچھا. جب انہوں نے پہلی دفعہ اپنی حویلی سے باہر قدم رکھا تو انہوں نے دکھ دیکھا. جب انہوں نے دکھ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دکھ کس نے دیا. تو اس کھوج میں پھر وہ جنگلوں میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس ذات کی تلاش کروں گا جس نے یہ دکھ بنایا ہے، اور میں دیکھوں گا یہ دنیا کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے. پہلے تو سب اچھا چل رہا تھا نا، تو اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہوا. تو جیسے ان کا دکھ کے ساتھ پالا پڑا تو وہ تحقیق میں جو تھے انہوں نے یہ سورس نکالا تھا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کوشچن بہت کرتے ہیں بدھا اپنے رہنماؤں سے بھی، اسکالر سے بھی، پنڈتوں سے. ان کا چھیڑ بن گئی تھی ان کی کہ آج بدھا تم کون سا کوشچن لے کے آئے ہو. اچھا، جب ان کے سوالوں کے جواب پورے ہو گئے جو لوگ تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اتنے ہی جواب تھے، اب ہمارے پاس اس سے اوپر جواب نہیں تمہارے سوالوں کے. تو وہ کہتا ہے مجھے کون دے گا میرے سوالوں کا جواب؟ تو وہ کہتا ہے ایشور دے گا. بولا ایشور کہاں ہوتا ہے؟ کہتا ہے ایشور کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ پھر ایشور کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں پہ نکل جاتے ہیں. تو پھر وہاں پہ وہ کئی عرصہ گزارتے ہیں اور میڈیٹیٹ کرتے ہیں، اور اپنی تھرڈ آئی سمجھ لیں آپ، ان کی وہ کھلتی ہے. تو پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں دکھ ہے، آپ دکھ کم کرنے کی کوشش کریں. تو پھر وہاں سے اپنی ذات کا علم اور خدا کا یا گاڈ کا یا بھگوان کا، جو بھی کہہ سکتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو میڈیٹیشن کرنی پڑے گی. آپ جب آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور جب آنکھیں بند کرتے ہیں تب آپ کے اندر جو ایک پوری کائنات بستی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندر خدا ہے، آپ کے اندر کائنات ہے، اندر سے آپ اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو یہ انہوں نے ٹرم انٹروڈیوس کیا، یہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئی. تو بدھائزم کے جو ماننے والے وہ بیسیکلی ان کے فالوورز ہیں سارے؟ جی، بدھا کے. اچھا جی، بیسیکلی علاقہ یہ انڈیا کا ہی ہے، کپل وستو، لیکن ان کا کچھ وقت یہاں بھی سنا ہے گزرا ہے تخت بائی میں. یہ پشاور کے قریب ایک ایریا ہے، اور ٹیکسلا میں. ہاں ضرور، کیونکہ ان کے وہاں پہ وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسٹوپاز، اور وہ ٹیکسلا یونیورسٹی جہاں پہ بدھسٹ جو ہیں وہ اپنا گیان کیا کرتے تھے. یہ کنفرم نہیں ہے کہ بدھا یہاں پہ آئے تھے یا نہیں، لیکن ان کے جو حواری ہیں وہ ضرور یہاں پہ موجود کے ملتے ہیں نمونے.
ویسے میڈیٹیشن کا تھوڑا سا بتائیں, میڈیٹیشن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے, نقصان کیا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ تو چلے آپ نے تھوڑی بتائی, اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور فائدہ نقصان کیا ہے؟ نقصان تو اس کا ہے کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہے, لیکن فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو بہت دوڑ لگی ہوئی ہے, جو وہ چاہتا ہے کہ میں مزید حاصل کروں, مزید آگے جاؤں, اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیوں حاصل کر رہا ہوں, تو پھر میں نے حاصل کر کے آگے کیا کرنا ہے. تو یہ آپ کو ورلڈلی اور سیلف کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے آپ کے اندر, اور آپ کے اندر ٹھہراؤ لے کے آتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا تبھی آپ چیزوں کو انجوائے کر سکیں گے. اگر آپ کوئی کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اور آپ بھاگتے بھاگتے پی رہے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے بیچ پہ, آپ ایک ایک سپ لیں گے اس کا, تو آپ کو اس کا پلیئر آئے گا. تو یہ آپ کے پین کو کم کرتا ہے اور پلیئر لیول کو یہ انکریز کرتا ہے, اور آپ میں ایک سیٹسفیکشن لیول لے کے آتا ہے کہ آپ نے جو اچیو کر لی اس کو انجوائے کریں گے, پھر اگلی اچیومنٹس کریں. صحیح. نہیں تو آپ ڈاکٹر جوید اقبال اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دریا پار کرنا تھا, تو اس نے درخت کاٹنے شروع کیے اور کشتی بنائی, اور جب ایک کشتی بن گئی تو کشتی کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا, تو وہ دوسری کشتی بنانی شروع کر دی. اس نے دوسری کو بنا کے بڑا خوش ہوا, پھر تیسری بنانی شروع کر دی. اسی طرح کشتیاں بناتا گیا, لیکن دوڑ میں لگ گیا. جس مقصد کے لیے پہلی کشتی بنائی تھی دریا اس نے کراس ہی نہیں کیا, صحیح, وہ وہیں پہ رہ گیا. بڑے مزے کی چیز ہے. تو میڈیٹیشن آپ کو یہ سکھاتی ہے جو کشتی آپ نے بنائی ہے اس کشتی میں آپ دریا کراس کریں اور دریا کو انجوائے کریں, جو لمحات ہیں اس کو انجوائے کریں. ایک تو یہ آپ کے اندر کانسیپٹ لے کے آتی ہے. پھر جو آپ کی زندگی کے جو برے خیالات ہیں یا آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز کچھ ہوئے ہوتے ہیں لائف کے پیچھے, اور انسان کے کچھ فیئرز ہوتے ہیں جو کہ فیوچر سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. میں بیمار نہ ہو جاؤں, مجھے کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, میں بے روزگار نہ ہو جاؤں, مجھے فائنینشیل تو نہیں آ جائے گا, جاب تو نہیں چلی جائے گی, کوئی مجھے بیماری تو نہیں آ جائے گی. تو یہ کچھ نہیں ہے, یہ سارے کیا ہیں, خدشات, اندیشے آگے آنے والے وقت میں ہوں گے جو آپ کو, یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ نا آپ کا جو تعلق ہے پاسٹ سے کٹ کرتا ہے, فیوچر سے کٹ کرتا ہے, اور وہ آپ کو آج میں لے جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ نے آم پسند ہے آپ کو, تو آپ نے اگر آم کو پلیئر لینا, آم کا مزہ چکھنا ہے, تو آپ ابھی کھا کے چکھ سکتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی میں فیوچر میں کھاؤں گا. تو وہ آپ کی جتنی بھی انرجیز ہیں, جو ایک سمجھ لیں کہ آپ کی انرجی جو پھیل جاتی ہیں, اس کو فوکس کر دیتا ہے اور آپ کو اچھا بیٹر ہیومن بینگ بناتا ہے. کیونکہ اگر آپ خود پلیئر میں ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے. اگر آپ کے اندر انزائٹی ہے, اینگر ہے, چڑچڑا پن ہے, تو آپ وہی سب کچھ اپنے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان میں آپ کھلائیں گے, ان کو آپ وہی دیں گے. تو یہ 2-3 بڑے میرے فائدے ہوتے ہیں میڈیٹیشن سے. لیٹس سے کہ آپ آفس میں کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں کیا آپ نے کسی دن, تو اس کا ایک افیکٹ پڑتا ہے جب آپ آفس سے واپس گھر جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی یس. اگر آپ کا کوئی اچھی ڈیل ہو جاتی ہے تو اوبویسلی آپ اس کا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے, گھر والوں سے اچھا بہیو کرتے ہیں, بیوی بچے اچھے لگتے ہیں, جی تو آپ کو برے لگتے ہیں. Every good experience is leading to another good experience. And every bad experience will lead you for another bad experience. صحیح. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیٹس سے کہ میں میڈیٹیشن کرنا چاہتا ہوں, اس میں نا بہت زیادہ آپ کو ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ آپ کو کوئی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نے آلتی پالتی مار کے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے, دیٹس اٹ. کمر کو آپ نے سیدھا کرنا ہے, نتھنگ ایلس. اس میں نا بہت زیادہ کمپلیکیشن میں نہیں پڑنا. بہت سارے لوگ اس کو نا بہت کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت استاد ہونا چاہیے یا بہت کوئی چیز ہونی چاہیے. آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے, بنیادی بات یہ کہ اس میں ٹائم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب مرضی کر لیں. اور اس میں جگہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, انڈور ہو آؤٹ ڈور ہو, اینی ویئر یو فیل کمفرٹیبل یو کین ڈو. لیکن کوشش یہ کریں کہ وہاں پہ ذرا خاموشی ہو تاکہ آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو. بات یہ 3 میں نے آپ کو اس کی شرطیں بتا دی ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ خالی پیٹ ہوں, دوسری بات یہ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں, اور تیسری بات آنکھیں بند کر کے آپ آلتی پالتی مار کے اس طرح بیٹھ جائیں بس, اور منہ بند کر ناک سے سانس لیں. دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. اس کے بعد
आंखें बंद करके सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद कुछ सोचना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपने बी नेचुरल रहना है, बी नेचुरल। सही। जो भी आप ख्यालात आ रहे हैं वो आने दें, जो भी आपको खदशात आ रहे हैं वो आने दें, आएंगे आपको। फिर 15-20 मिनट के बाद आप, जैसे गाड़ी गुजरती है जब किसी सड़क से स्पीड से, तो मट्टी उठती है, तो मट्टी उठती है तो वो थोड़ी देर बाद मट्टी बैठ जाती है। इस तरह आपके ख्यालात जो हैं वो उड़ेंगे, पॉपअप होंगे। सही। तो वो पॉपअप होते रहेंगे, थोड़ी देर बाद वो 15 मिनट के बाद वो बैठ जाएंगे। फिर आपकी 15 मिनट के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ज़ात के हवाले से, खुदा के हवाले से, कायनात के हवाले से, वो शुरू हो जाएगी, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरह करते रहें और आधा घंटा बैठ लें, तो मैक्सिमम जितना मर्जी बैठ सकते हैं, लेकिन आप अगर आधा घंटा बैठ से शुरू कर लें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। सही। और इसमें अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, सब कुछ कोशिश ना करें, कुछ भी नेचुरल रहें बस। ये कुछ तो होगा ना, नहीं, मतलब देखिए इसका नाम ही नथिंगनेस है। अच्छा कुछ नहीं करना ना, आप तो रोजाना तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए ना, आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हाँ हैं, जी। साथ साथ आपको कोई सोच आ रही है, ऑफिस की भी आ रही है बिल्कुल। सोच, साथ साथ आप टाइम भी देख रहे हैं, आप अपना माइक भी देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, एट ए टाइम 5-6 चीज़ें आप कर रहे हैं, एग्जैक्टली। कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ों से आपको डिस्कनेक्ट करना है, नथिंगनेस कहते हैं, कुछ नहीं करना। सही। ताकि आपका माइंड जो है वो जो गर्द है वो गर्द आपकी बैठ जाए। अच्छा, वेरी नाइस। ये बड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसके कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसको बड़ा सिंपल करके लोगों के लिए समझाने के लिए रखा हुआ मैंने। मैं बल्कि ट्राई करूँगा। आप ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं कल से ट्राई करता हूँ, ज़रा एक हफ्ता करके फिर आपको मैं फ़ोन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करूँगा। कीजिए, जरूर कीजिए। बल्कि हमारे जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं हमें, आप भी ट्राई करें और अली अब्बास साहब को फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल करें। अच्छा, तो ये बेसिकली योगा से डिफरेंट है। योगा जी। इज अबाउट योर बॉडी यस, एंड मेडिटेशन इट्स अबाउट योर माइंड। माइंड। सही। योगा का भी थोड़ा आइडिया है या उसमें योगा ने मुझे अपील नहीं किया। अपील? हाँ, मुझे ज़्यादा मेडिटेशन अपील करती है। सही। अच्छा, जो श्रीलंका, जी जी। उसका मेडिटेशन से क्यों इतना देखिए ये खिता है ना, ये नेपाल, श्रीलंका, ये बुद्धिस्ट हैं, तो ये बहुत मेडिटेशन करते हैं। मैं खुद भी जो कोर्स करने के लिए गया था, वो मैं श्रीलंका के लिए स्पेशली वहाँ पे एक कोर्स करने के लिए गया था। अच्छा। मेडिटेशन का 10 दिन का कोर्स करवाते हैं, जिसमें आपको 10 घंटे आपको इस तरह बैठना होता है। तो फिर आपको वहाँ पे बहुत जो है ना वो नई डिस्कवरीज होती हैं अपने बारे में ऐसे इंकशाफात होते हैं जिसका आपको अपने बारे में नहीं पता होता। वैसे हर शख्स क्लेम करता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ, लेकिन इंसान अपने आप को नहीं जान रहा होता। जब वो सिचुएशंस में आता है तब इंसान का जो पर्सनैलिटी है या जो उसकी परत है वो खुलती है। इंसान की बड़ी परतें होती हैं, वो टाइम के साथ साथ खुलती हैं, उसको नहीं पता होता। तो वो काफ़ी इंसान की परतें हैं वो खोलता है कोर्स से। अच्छा, मैं एक और पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है टेलीकॉम में। जी जी। उसके जो सीईओ है ना, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आई गेस। तो वो गए हुए थे श्रीलंका फॉर मेडिटेशन क्या कोर्स। नाम है उनका? मेरे जहन में नहीं है। वैसे नईम ज़मींदार करवाते हैं ये कोर्सेस। हाँ, वो भी उनको भी मैंने देखा था। वकील के सीएम। अच्छा, मुझे भी उन्होंने लगाया था इस काम पे। अच्छा। नहीं, जमींदार जी, जी। जो मोबलिंग में भी किसी टाइम पे हुआ करते थे। वकील में गूगल में शायद रहे, मोबलिंग में भी थे। वकील के बाद सीईओ थे वो। हाँ जी। तो वो लेके जाते हैं काफ़ी लोगों को लगा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने उनको देखा किसी को कि वो काफ़ी बड़ी कंपनी के सीईओ थे और वो मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए जा जी, रहे जी। थे श्रीलंका। जी, जी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार ये भी कोर्स है करने वाला। देखिए मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक फैसला किया मूसा साहब, जिससे मुझे ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा दिया। मैंने कहा कि कोई भी काम मैंने घर बैठ के उसका फैसला नहीं करना, सही। या माइंड नहीं बनाना मैंने, वो क्या है या क्या नहीं, अच्छा है बुरा है, गंदा है बुरा है, प्यारा है, जो भी है मैंने कहा करके देख लिया। और मेरी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस भी हुए जो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम लगा मुझे, और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए कि मुझे लगता था कि बड़ा फजूल होगा, लेकिन वो जब मैं उस जगह पे गया और उसको एक्सपीरियंस किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैं लाइफ की फिलॉसफी बना ली कि ज़िंदगी में वो काम करने के बाद फैसला करना है। सही। क्या बात है। कि वो ठीक है या नहीं ठीक।
گھر بیٹھ کے نہیں کوئی اس کے بارے میں رائے قائم کرنی. بہت مزیدار فلسفی ہے یہ. پریکٹیکل ہے میرے خیال سے. آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کو کر کے پتہ چلتا ہے, کیونکہ جو آپ کو انفارمیشن ادھر ادھر سے مل رہی ہے نا, وہ اس شخص کا ایکسپیرینس ہے. ایگزیکٹلی. اور ایکسپیرینسز آر ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل. یس, ہو سکتا ہے اس کا ایکسپیرینس برا رہا ہو. اب میں مووی دیکھنے کے لیے جاتا ہوں, لیٹ سپوز ابھی ریسنٹلی بتا دیں کہ مووی گنگو بائی آئی عالیہ بھٹ کی, مجھے بہت اچھی لگی, ٹھیک ہے, لیکن وہ فلاپ ہو گئی, انہوں نے بزنس نہیں کیا, لیکن کچھ لوگوں کو خود بری لگی, ٹھیک ہے. تو ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے اور اپنا اپنا اس کا لرننگ میتھڈ ہے. تو میں نے یہ سوچا, فلاسفی یہ بنائی میں نے کہ میں اپنے لرننگ میتھڈ سے خود چیز کو پریکٹس کروں گا, خود ایکسپیرینس کروں گا, اور تب فیصلہ کروں گا کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے. اس طرح میں نے سوچا کہ اب لوگوں کے انفلوئنس نہیں زیادہ آپ کو بات کرنی, یعنی کہ کوشش کی کہ کہیں کہیں بات کو آگے نہیں چلا دینا, خود ایکسپیرینس کر کے پھر بات کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں غلط بھی ہوں, ضروری نہیں کہ میں ٹھیک ہی ہوں, یا ضروری نہیں کہ میرا ایکسپیرینس ٹھیک ہی ہو, وہ میرے لیے ٹھیک ہے, اور میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے ٹھیک ہے. اچھا جی تولی بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ مطلب 3 چیزیں میں نے سوچی ہوئی تھی کہ آپ سے ڈسکس کریں گے آج. پہلی ٹریولنگ پہ بات ہوگی ہماری, دوسری ہماری میڈیٹیشن اور ان چیزوں پہ بات ہوگی, اور 2 میں پاس ہو گیا. اب وہ میں تو یقین مانے مجھے بہت سیکھنے کو ملا اباؤٹ میڈیٹیشن اور اباؤٹ یور ٹریولنگ ایکسپیرینسز. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اچھا, تو تیسرا اگر ہم لوگ صوفیزم پہ تھوڑا بات کریں, کیونکہ آپ کا کافی ایکسپوجر ہے, آپ نے کافی اسٹڈی کیا ہے صوفیزم کو اور اسپرچویلٹی کو, اس پہ تھوڑی سی بتائیں, کچھ سکھائیں ہمیں کہ بیسیکلی واٹ از اٹ اباؤٹ. صرف کافی کا ورڈ نکال دیں, بس اتنا کہیں کہ میں نے اسٹڈی کیا ہے. کافی تو میں نہیں کر سکا, لیکن بہت ساری اسٹڈی ابھی باقی ہے کرنے والی. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اسپرچویلٹی پہ ابھی پڑھنی میں نے باقی ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں میں نے جانا ہے. اچھا, جو اسپرچویلٹی ہے نا, وہ اس دنیا کا سلوشن ہے. اچھا, کیونکہ انسان نے نا تفریق کی ہے نیشنلزم کی وجہ سے. مثلا کسی نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں, کسی نے کہہ دیا انڈین ہوں, میں کسی نے افغانی کہہ دیا. یہ اس نے نا تفریق پیدا کر دی لوگوں کے درمیان میں. اچھی بری ایک الگ بحث ہے, اس پہ ہم نہیں چاہتے, لیکن تفریق ضرور پیدا کی. آئیڈینٹی بنائی نا لوگوں نے اپنی. دوسری تفریق نا مذہب نے پیدا کی. چائنیز کہتے ہیں بدھسٹ ہیں, پاکستانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہندو انڈین کہتے ہیں ہم ہندوز ہیں, اور اسی طرح جو ایران کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمس ہیں, رشیا کے کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں. تو یہ جو مذہب ہے اس نے بھی ڈویژن پیدا کی, ڈیوائڈ کر دیا لوگوں کو. اچھا, اسپرچولیزم بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے دنیا میں. اگر آپ نے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہے, سب خدا کے بندے, سب کی عزت کرو, سب کی رسپیکٹ کرو. کسی کرسچن کو یہ نہ کہو کہ تم پلید ہو, یا اگر کرسچن اگر آپ کے گھر آ گیا ہے تو اس کے برتن الگ نہ کرو. یہ انسان کی تذریع ہے. آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی برتن میں کھانا کھا لیں آپ کی. صحیح. اچھا, دوسرے مذاہب نہیں ایسے کہتے. جو مذاہب ہیں وہ تفریق پیدا کرتے ہیں. اچھا, اسپرچولیزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ دکھ دور کرو انسان کے. اس کا مین پرپز دکھ ہے. انسان کے مسائل, انسان کی پریشانی, انسان کی پین, انسان کی ذہنی الجھنیں, انسان کی بیماریاں, اس کو دور کرو. اس تمام پرابلمس کو میں پین کا نام دیتا ہوں, دکھ کا. دکھ کو دور کرو. اچھا, ان کی نا سیکنڈ پرائرٹی ہے مذہب. اچھا, کہ میرے مذہب کو اپنا لو. اچھا, اس میں مذہب بھی ہے, اسپرچویلٹی مذہب تو ہے نا. دیکھیے, اسپرچویلٹی کا بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مذہب سے تو اس کا تعلق ہے. جو یہودی ہیں ان میں قبالہ کہتے ہیں لوگ, وہ کرتے ہیں جو اسپرچولیزم. پاکستان میں اس کو صوفیز کہتے ہیں. اچھا, بولا نا, میں نے اگر بات کرتا ہوں آپ کی. اچھا, مجھے یہ تھا شاید کہ اسپرچویلٹی از جسٹ ان مسلمز اور صوفیزم. بالکل بھی نہیں. لیکن اسپرچویلٹی کا دیکھیے, مسلمس تو آئے ہیں 1500 سال پہلے. ہاں, تو 1500 سال پہلے کیا اسپرچویلٹی نہیں تھی؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیے, اس کا تعلق ہے روح سے. اچھا, خدا کے علم سے, روح اسپرٹ سے نکلا اسپرچویلٹی. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ روح تو شروع سے ہے, جب سے دنیا قائم ہے.
اب ان کی فلاسفی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ میں نے مختلف مذاہب کو بھی اسٹڈی کیا اور پاکستان کے مختلف اسکول آف تھاٹ کو بھی اسٹڈی کیا. میں نے بریلیوں میں بھی وقت لگایا, میں نے درباروں میں جو جاتے ہیں لوگ ان میں بھی وقت لگایا, دیوبندیوں میں لگایا, اہل حدیثوں میں لگایا, تبلیغی جماعت میں لگایا, جماعت اسلامی میں لگایا, سیلفی سلسلہ میں لگایا. تمام میں نے وقت لگا کے دیکھا کہ سب سے بہتر فلاسفی کس کی ہے. یہ سب سے بہتر فلاسفی ان کے لیے یہ نہیں کہتے, اگر کوئی ہندو اسپرچل ہے وہ یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ تم ہندو بن جاؤ. وہ کہے گا بیٹا آپ کا کیا مسئلہ ہے, پہلے تو کھانا کھائے نا میرے ساتھ, پہلے اس کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کا مسئلہ سنتے ہیں, حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مینٹل میں کوئی مینٹل کلیئرٹی نہیں ہو رہی, کوئی کنفیوژن ہے, وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعد میں کہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مذہب اسٹڈی کرتے رہیں, اگر مذہب پسند آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وی ایکسیپٹ یو ایز اٹ از. جبکہ جو مذاہب ہیں وہ ہر مذہب جو ہے وہ اپنا پرچار کرتا ہے, اپنی پریچنگ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ, ادروائز ایکسیپٹنس نہیں ہے, ادروائز نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کے ہاں ہر کسی کی ایکسیپٹنس ہے. اچھا, اب یہ ہر مذہب میں ایک طبقہ ہے جو اسپرچویلٹی کے لوگ ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں, ہر طبقے میں. ان کی کوشش یہ ہے, ان کی فلاسفی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے فلاح و بہبود پہ خرچ کریں, نہ کہ سیکیورٹی پہ بہت زیادہ پیسہ لگائیں. ان کی فلاسفی یہ ہے جو کہ مجھے بھی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ بہتر لگی, جیسے اب بہت ساری مہنگائی ہو رہی ہے دنیا میں, اور دنیا کی جو بنیادی مہنگائی کی جو وجہ ہے, ایک تو پاپولیشن ہے, دوسرا جو بجٹ لگ رہا ہے سیکیورٹی ایجنسیز پہ, ڈیفینس پہ. دیکھیں اگر آپ اس پوری گلی میں اگر ہر گھر کے باہر آپ 2 گارڈ رکھ لیں تو وہ 2 گارڈ کے پیسے جو ہیں وہ آپ نے اپنے بچوں کے پیسوں سے نکال کے دینے ہیں, نہیں تو اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے. اب ہوا کیا کہ جب سیکیورٹی پہ پیسہ لگنا شروع ہو گیا, یہ کہتے ہیں کہ نفرتیں ختم کرو, محبت بڑھاؤ, محبت میں انسانیت کا فائدہ ہے. دیکھیں اگر آج انڈیا اور پاکستان کے اندر نفرت ختم ہو جائے اور محبت ہو جائے ایز اے ہیومن, آپ نہ ہندوازم کو یا ان کے کانسیپٹ کو یا کلچر کو ایکسیپٹ کریں, آپ ان کو ایز اے ہیومن ایکسیپٹ کریں اور وہ ہمیں ایز اے ہیومن ایکسیپٹ کر لیں, تو ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ کھلیں اور ٹریڈ ہو, اور جتنا پیسہ سیکیورٹی ایجنسیز پہ لگ رہا ہے وہ ہماری فلاح و بہبود پہ لگنا شروع ہو جائے. جس طرح یورپ میں اندر انٹر کنٹریز ہو رہا ہے, کتنا خوبصورت کام کیا انہوں نے. وہ انہوں نے 35 کنٹریز کو ملا کے فوجیں ختم کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ سارا پیسہ ڈیولپمنٹ پہ لگائیں. حالانکہ کنونشنلی جس طرح پاکستان انڈیا کی ایک ٹسل ہے, جی, فرانس اور جرمنی کی بھی اسی طرح سے. سر انڈیا اور پاکستان کی تو لڑائیاں ہی نہیں ہوئی کچھ. فرانس اور جرمنی نے تو لاکھوں بندے مارے ہیں دوسرے کے آپس میں, جب ان کی جنگیں ہوئی یہی تو دونوں تو ورلڈ وار یہی بھی ہوئی ہیں. ہاں, 12 کی اور 45 کی, 12 کی تھی, 12 کی تھی, 15 کی تھی, 1912 4 سال لگی رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا تو کوئی کنفلکٹ ہی نہیں ہے اتنا. دیکھیں 2-3 کروڑ بندہ مر گیا ہے اس جنگوں میں. آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کا ان کا وہ ایک اسٹریس لیول ہوگا. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا اگر ہم اسی طرح رہے نا تو ہم اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے دنیا میں. 80 سال لگا کے دنیا نے اس یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لو اینڈ ہیومینٹی کی بنیاد پہ کام کرنا ہے, اور کوئی جرمنی, فرانس, UK کوئی کچھ نہیں, وی آر آل ہیومنس. نیشنلزم کو ختم کیا انہوں نے مذہب کو بیک پہ لے کے گئے, ڈیولپمنٹ کو آگے لے آئے, ڈیولپ ہو گیا پورا یورپ. آج بھی دیکھیں اگر یہ دنیا کے بارڈرز نہ کھلے اور دنیا میں لوگوں کے ڈیولپمنٹ پہ پیسہ نہ لگا تو دنیا میں آنے والے وقت میں پھر جنگیں ہوں گی. کیونکہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس طرح سے پرابلمس انکریز ہو رہی ہیں دنیا میں, وار از اونلی سولوشن. کیونکہ جب ایک ملک میں بھوک آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو مار ہی رہا ہوں, تو لہٰذا دوسرے کے مال پہ قبضہ کرو اور اپنے آپ کو سروائیو کرو. اسی طرح جس طرح 35-40 ممالک یورپ نے اپنا ایک کنسورشیم بنا لیا ہے
اسی طرح یہاں کنسورشن بن سکتا ہے اور یہاں بڑا ڈائیورس کنسورشن بن سکتا ہے. آپ یہاں سے شروع کریں انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, چوتھا ملک آپ انٹر کریں ایران, پانچواں کریں چائنا, چھٹا کریں آپ رشیا. یہ 6 ملکوں کا آپ اسی طرح یونین بنا سکتے ہیں آپ. لیکن آپ اس یونین کی خوبصورتی دیکھیں کیا ہے, اس یونین میں 5 بڑے مذاہب آ جائیں گے. بدھسٹ آ جائے گا, مسلم آ جائے گا, ہندو آ جائے گا, سکھ آ جائے گا, اور اگر کوئی دوسرے مذاہب ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. یہودی ہے یہاں اس ایریے میں کم ہے, کرسچنز ہیں, رشیا میں کرسچنز ہیں. یہ 5 بڑے مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی امبریلا میں آ جائیں گے. پر بارڈر کھل جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا 10 سال میں یہ دنیا کا سب سے پاورفل بلاک ہو جائے گا. اس کی وجہ سنیں, ایران جو ہے اس کے پاس پیٹرول ہے, وہ دنیا اس پورے بلاک کو پیٹرول پرووائڈ کرے گا 1 روم اینڈ 1 کرنسی کے تحت. رشیا کے پاس گیس ہے, اس کے پاس ہی پیٹرول ہے, اور اس کے پاس گندم ہے, وہ یہ پرووائڈ کرے گا سب کو. پاکستان کے اپنے را مٹیریلز ہیں, چائنا کے اپنے را مٹیریلز ہیں. ان کی جو آپس کی 6 ملکوں کی ٹریڈ ہے, اس 6 ٹریڈ سے ہی یہ سارا جو یونین اگر بنے گی تو یہ ساری ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں آپ کا جہاں دل کرے گا آپ بس لیں اور آپ پہنچ جائیں وہاں. کوئی اس پہ خرچے نہیں, آپ کے ختم ہو جائیں گے سارے میزائلوں کے خرچے ختم, آپ کے ڈیفنس کے خرچے ختم. آپ ہر 3 مہینے کے بعد ایک وہ میزائل بنا دیتا ہے نیا, ایک ادھر سے نیا میزائل بنا رہا ہوں میں, ایک وہ کہتا ہے میں نے سب سے بڑا میزائل بنا دیا ہے. تو تو انویسٹمنٹ اس میں ہوئی جا رہی ہے, تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ لیکن ایک بہت بڑی سوچ ہے جو کہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتی, بیکاز ان کے اپنے انٹرسٹ ان چیز میں, جس میں ڈیفینس سیکٹر ہمارے ملک کا, دوسرے ملکوں کا, انڈیا کا ڈیفینس سیکٹر جہاں بلینز آف ڈالرز لے رہے ہیں وہ لوگ, تو وہ ایسا ہونا نہیں دیں گے. دیکھیں سر, الٹیمیٹلی اگر نہیں ہونے دیں گے نا تو پھر بھوک پڑ جائے گی, اور اگر بھوک پڑ گئی تو ان کے بھی تو بجٹ سٹیزنز نے دینے ہوتے ہیں. ہاں ان کے بجٹ کے اوپر سے تو نہیں آنے آسمان سے. اگر ملک میں انکم نہیں ہوگی تو ان کے بجٹ بھی نہیں نکلیں گے. تو اگر یہ 1 روڈ 1 بیلٹ کا یہ منصوبہ 6 کنٹریز اڈاپٹ کر لیں تو ود ان 1 منتھ جو ہے وہ یہ پوری دنیا کی سپر پاور بن سکتی ہے. لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ کام چل بھی رہا ہے, جس طرح دیکھیے چل رہا ہے, پاکستان سے ٹرکی روڈ جا رہی ہیں, پھر ابھی یہ چائنا سے پاکستان روڈ بن رہی ہے. ناٹ انف موسیٰ صاحب, اٹس ناٹ انف. اس کو 1 کنٹری ہونا چاہیے. جب تک یہ 1 کنٹری نہیں ہوگا نا, جس طرح یورپ 1 کنٹری ہے, تب تک وہ بات نہیں بنے گی. جہاں پہ دیکھیں 1 کنٹری کا تو نام سن کے لوگ ڈر جائیں گے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گروپ آف کنٹریز ہیں, اس طرح یونین کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو یار کوئی بھی 5-6 لوگ بیٹھ جائیں, جو بھی نام ان کو بہتر لگتا ہے. اگر یہ نام ہوا تو یہ خطہ جو ہے نا اس میں غربت بڑھتی جائے گی. دیکھیں کہیں ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے, کہیں کم ہوتی ہے, تو یہ پھر برابر ہوتی جائے گی اس جگہ پہ آ کے. اپرچونیٹیز کھل جائیں گی, اور چائنا کو بھی بہت فائدہ ہوگا کہ وہ سارا اس کو یہ گوادر اور یہ چیزیں مل جائیں گی. یورپ اور پوری دنیا میں اپنا مال بیچنے کے لیے, اور بہت سارا مال تو انڈیا ہی پرچیز کر لے گا, اتنا بڑا کنٹری ہے. آپ غور کریں گے جو 6 ممالک ہیں, دنیا کی آدھی آبادی ادھر صرف 6 ممالک میں, دنیا کی آدھی آبادی ہے یہاں پہ. اور آپ دیکھیں یہ کنسورشیم اگر بن جائے تو ہماری آدھی سے بھی زیادہ, آدھی تقریباً لگا لیں آپ, تقریباً 3-3.5 ارب بنتی ہے. دنیا تقریباً 7-7.5 ارب پہ کھڑی ہے, جو 250 ملک ہیں, اور 6 ملک جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. صرف اس میں کیا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہیومینٹی, ڈیولپمنٹ آف دا پیپل, صرف اس پہ کام کریں. اور یہی فلسفی جو ہے وہ اسپرچل لوگوں کی ہے. صوفیزم یہی دیتا ہے آپ کو. وہ یہ نہیں کہتا کہ ملکوں کو بانٹ دیں, مذاہب کو بانٹ دیں. وہ کہتے ہیں سب ساتھ رہیں, ٹالرنس کے ساتھ, محبت کے ساتھ, رسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹ ادر پیپل فلسفیز اینڈ فیتھ. دس از دا مین کور فلسفی آف صوفیزم. صحیح.
چلیں سر علی عباس صاحب، چاہے صوفیزم یا پھر اسپریچولیٹی ہو، چاہے میڈیٹیشن ہو یا پھر ٹریولنگ ہو، ساری باتیں سننے کا بہت مزہ آیا، اور آئی ہیو نو ورڈس ٹو تھینک یو انف فار کمنگ ٹوڈے آن آور شو. تھینک یو سو مچ. بلکہ مسلم مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، آن ایئر کرنا ہے، کیونکہ میری زندگی میں ٹی وی شوز بہت کیے ہیں میں نے، لیکن میری زندگی کا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے تو یہ آنر مجھے جاتا جو ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے ہوا. اور ویسے بھی مجھے نا نئے لوگوں سے اور نئی جگہوں پہ جانے کا مجھے خود بڑا شوق ہے. جب آپ نے مجھے کل انوائٹ کیا تو مجھے خود بھی شوق تھا آپ کے ساتھ بات کرنے کا اور آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا. سر سچ این آنر کہ آپ نے اپریشیٹ کیا، بہت شکریہ. جو لوگ نہیں جانتے علی عباس صاحب کو، جیسے وہ پتھر کے نیچے رہ رہے ہیں، وہ ذرا نکل آئیں اور ان کو فالو کریں. فیس بک کے اوپر بہت بڑی آڈینس ہے ان کے پاس، اور اکثر یہ ٹریول کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر، اچھی اچھی باتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور انٹرفیتھ ہارمنی پیدا کرتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں. تو آج کے لیے صرف اتنا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئی ایپیسوڈ اور نئے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.